अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। अच्छा जी पापा, लास्ट फ्राइडे का व्लॉग, हमारा फ्राइडे व्लॉग रह गया था तो लोगों ने उसको बड़ा मिस किया। उन्होंने कहा कि जी फ्राइडे को व्लॉग नहीं आया, तो हमने कहा कि आज जरा डबल डोज हो जाएगी तो हम जो है ना जरा ज्यादा अच्छी वीडियो या डबल वीडियो बना लेंगे ताकि जो है ना वो कमी पूरी हो जाए इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, तो आज का क्या टॉपिक है, स्टार्ट करें। आज बेटा मुस्बत सोच और मनफी सोच के असरात इस माशरे पर क्या है। ठीक है। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटा अच्छे कलाम का असर ये है कि जब हम किसी दूसरे से मिलते हैं या टेलीफोन पर बात करते हैं तो हम अस्सलामु अलैकुम से इब्तिदा करते हैं। अगर इन अल्फाज पर गौर करें तो इतना खूबसूरत मतलब निकलता है कि तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से सलामती हो। ये एक दुआ है। अल्लाह ताला तुम्हें सलामती वाली जिंदगी अता करे। सलामती का लफ्ज इतना वसी है कि तुम शाद रहो, खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें मुसीबतों से हिफाजत में रखे। कुरान मजीद का अगर हम मुताला करते हैं तो सूरत नूर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब तुम दाखिल हो घर में तो सलाम करो अपने लोगों पर। ये दुआए खैर है, बाबरकत है, पाकीज़ा है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के लिए कितनी मुबारक अल्फाज हैं। बिल्कुल, यानी अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि ये कितनी नंबर 1 दुआए खैर भी है जी, नंबर 1। नंबर 2 बाबरकत है जी, और पाकीज़ा अल्फाज हैं। यानी आप इससे अंदाजा लगा लें कि अल्लाह ताला इसको ऐसे मुबारक अल्फाज कह रहा है कि ये इतने बड़े बारकत अल्फाज हैं कि अगर तुम गौर नहीं करते इस पर, इसको सोचते नहीं। दूसरा आम अच्छा कलाम जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो भी काम कर रहा हूँ अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा रहीम व करीम है। हमने अपने आबाओ अजदाद को देखा है कि वो मामूली सा भी काम कर रहे हों, उनके मुंह से सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्फाज निकलते थे। एक दिन दादी जान से ने उसका फलसफा पूछा। उन्होंने बताया, बेटा जब हम हंडी पका रही हूँ हांडी तो या आटा गूंथती हूँ तो उसमें कसरत से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ जी। इससे इतनी बाबरकत आ जाती है कि वो खाना काफी लोगों के लिए काफी हो जाता है। सिर्फ यकीन और अमल की जरूरत है। अल्लाह ताला की तरफ से ये खूबसूरत अल्फाज माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, अहसनल जज़ा, बाबरकत, बारकतुल्लाह, इन अल्फाज में इतनी जाज़बियत है और इतनी कशिश है कि इन अल्फाज के अदा करने से मुआशरे में सुकून, इत्मीनान, हमदर्दी, दिलजोई, मोहब्बत और उल्फत में इजाफा होता है। तो इन अल्फाज को अगर हम अदा करते रहें तो ये मुआशरे में खूबियां ही खूबियां हैं। नहीं ना, लोग नहीं ना करते ना, लोग इनको चीजों को देखते नहीं, सोचते नहीं। तो वो पापा से मैंने भी ये सीखा है। अम्मी भी पढ़ती थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मैं तो दुरूद शरीफ भी पढ़ती हूँ खाना बनाते वक्त। और जब कभी मैं मिस कर दूं ना, मैं भूल जाऊं तो मुझे उस दिन वहम हो जाता है कि आज खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो ये बड़ी बरकत वाली है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कुरान मजीद में। ये हमारी कोई हदीस नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसपे इख्तिलाफ राय हो। ये सूरत नूर में अल्लाह ताला ने इस सलाम को सलामती वाला कह दिया है। इतनी इसकी फजीलत है। अब बेमकसद कलाम जो है वो दूसरी तरफ से उसका मैं आपको बताता हूँ जी। जब कोई शख्स मिलता है या फोन पर बात करता है तो हेलो कहता है, तुम हाजिर हो, मौजूद हो, या हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इस कलाम से कोई मोहब्बत, शफकत ना कोई दुआ टपकती है। अगर वो आगे से कहे बड़े बुरे हाल हैं, कारोबार बड़ा मंदा है, बड़ी महंगाई है,
زندگی بڑی اجیرن ہو گئی ہے، نہ خوشی کی نہ حوصلے کی بات ہوتی ہے، ہر بات پر نہ شکری اور مایوسی نظر آتی ہے۔ اب دیکھو دوسرا پہلو کیا ہے، یہ منفی پہلو جو ہے وہ، اس میں منفی پہلو جو ہے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان الفاظ کے اندر کیا فرق پڑتا ہے۔ مثبت کلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اگر وہ پریشان دوست ملتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ کوئی پریشان والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی حکمت ہوگی، اس میں انشاءاللہ جلد آپ کی پریشانی دور کر دے گا، میں جو ہوں آپ کی مدد کروں گا، اگر ناراض ہے تو صلح صفائی کروا دے گا۔ تو اس میں یہ آپ اندازہ لگائیں کہ مثبت جو سوچ کرنے والا جو ہے اس شخص کے اندر کیا خوبیاں آتی ہے، اس کی وجہ سے کیا مطلب اس معاشرے میں اندر اثرات نمودار ہوتے ہیں، صلح صفائی، امن اور یہ چین آ جاتا ہے۔ نہیں بالکل، آپ کے ارد گرد جب پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں تو یہ تو سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ پازیٹیو انرجیز جو ہے نا وہ آپ پروڈیوس ہوتی ہیں آپ کے ارد گرد، ٹھیک ہے، اور آپ پازیٹیو فیل کرتے ہو۔ جب آپ کے ارد گرد صرف نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں، نیگیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ نیگیٹیوٹی آتی ہے بہت زیادہ، اور لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ریزن۔ اب آپ کے آس پاس کوئی نیگیٹو بندہ بول رہا ہے کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، یار یہ کیوں نہیں ہوا، نہ شکری کی باتیں، وہ نیگیٹو انرجیز آپ کے اندر کنورٹ ہو رہی ہیں ساری، ٹھیک ہے، آپ بھی وہی فیل کرو گے، اس کی شوق کی اور رزلٹ ہے۔ ہاں، اور پازیٹیو انرجیز جو ہے ان کی ایک اور چیز ہے، وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ آپ اچھا فیل کرتے ہو اچھے پازیٹیو لوگوں میں بیٹھ کے۔ اب منفی سوچ والا شخص کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ پہلے تو اس کو مذاق کرے گا، دل ہی دل میں سوچے گا یہ اچھا ہوا، اس کے ساتھ بڑا ہوشیار بنتا تھا۔ اب پتہ چلے گا کہ اگر وہ کسی سے ناراض ہو گیا تو اس کو اشتعال دلوائے گا، لڑائی جھگڑا کروا کے خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتی مگر بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جو باپا لڑائی جھگڑا کروا کے خوش ہوتے ہیں، مطلب اتنی آگ لگوائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ نہیں پتا کہ یہ آپ اپنی ہی وہ قبر کے لیے جو ہے نا وہ آپ دو جگہ اکٹھی کر رہے ہو۔ اور مطلب دنیا کے لحاظ سے بھی وہ اس کو جو اس طرح عمال کرتا ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر مثبت پہلو پر روشنی، اب میں اس پہ موضوع پہ آپ کو بتاؤں گا۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر عام پانی پر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر دم کیا جائے تو پانی کی فائدہ مند کثافتیں بڑھ جاتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اس نورانی علم کی بدولت پانی کے اندر سٹار نمار پیدا ہو جاتے ہیں، پانی کی چمک میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے بیماری سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ نورانی علم کی وجہ سے اپنے اس کو یہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بچپن میں ہم گاؤں میں دیکھتے تھے کہ امام مسجد سے آٹا دم کرا کے بھینس کو کھلاتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ بچہ بیمار ہوتا اس کو دم کیا جاتا، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ لوگوں کو اتنا دوائی پر یقین نہیں ہوتا تھا جتنا دم پر۔ ایگزیکٹلی۔ اس وقت غریب لوگ بھی تھے تو یہ یقین ہوتا تھا کہ مولوی صاحب سے دم کروا لیں گے تو ہمارا بچہ صحت یاب ہو جائے، اور بالکل ایسے ہوتا تھا۔ مثبت سوچ کا انسانی شکل پر اثر کیا پڑتا ہے؟ ایسا شخص جس کی گفتگو سے پھول جھڑتے ہوں، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچنے پر لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہو، ہر طرف سے یہی پکار ہو، بڑا نیک انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بشارت دی۔ آسمان پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اعلان کر دیتا ہے، فلاں بنت فلاں شخص، اس کا نام لے کر وہ میرا دوست ہے، جاؤ زمین پر انسانوں کے دلوں کے اندر ڈال دو کہ وہ اللہ کا مقرب بن چکا ہے۔ اسی لیے انسانوں کے اندر یہ لفظ عام ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا فرشتہ سیرت ہے۔
اسی سکون اور اطمینان کی وجہ سے اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے. اس کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. رہتی دنیا تک لوگ اس کو ولی اللہ کے نام سے پکارتے ہیں. بالکل. اب منفی سوچ کا انسانی شکل پر اثر. حسد، بغض اور کینہ رکھنے والا شخص سے کبھی خیر کی بات نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. اس کے شیطانی عمل سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. شر کی وجہ سے لوگ اس سے خوف زدہ ہو رہتے ہیں. جب ظلم کی حد ہو جاتی ہے تو لوگ بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ چکلے، فنا کر دے، برباد کر دے. ان بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر نحوست چھا جاتی ہے. چہرے کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے اور سیاہ اور خوفناک چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے. شیاطین کے نام سے پکارا جاتا ہے. رہتی دنیا تک اس کو فرعون کے نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی اس کو فرعون کے نام سے پکارا جاتا ہے. جب اس کی حد ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو فرعونیوں کے نام سے قرآن مجید نے یہ جس طرح پکارا ہے، یہ شیطانی عمل میں زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. پاپا میں نے اپنی لائف میں بہت اس طرح کے لوگ دیکھے نیگیٹو، یعنی کہ آپ لوگوں کے ان کی پھر اس کے بعد امپیکٹ بھی ہوتا ہے. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. حاسدین کیا ہوتے ہیں؟ وہ جیلس لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی خراب کرتے ہیں. وہ اپنے ہی اندر ایک دوزخ بنا لیتے ہیں، جلتے رہتے سکسیس دیکھ کے، کچھ بھی دیکھ کے. اب اسی میں بات کو بتا رہا ہوں کہ حسد کی آگ اس میں داخل ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ جی. منفی سوچ رکھنے والا شخص بغض اور کینہ کی وجہ سے دل کے اندر حسد کی آگ داخل ہو جاتی ہے. وہ آنکھوں سے عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں نظر بد. ایگزیکٹلی. یہ جادو کے علم سے بھی زیادہ کمال دکھاتی ہے. حسد، بغض، کینہ رکھنے والا شخص اگرچہ وہ نمازی حاجی ہی کیوں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں اس کی نظر بد سے بچو، کیونکہ اس کی نظر بد کی وجہ سے تمہیں بیمار کر کے قبر تک پہنچا دے گی. بالکل. یہ یعنی اس کی وجہ سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی. پاپا آپ کو وہ واقعہ نہیں یاد ہے؟ ہاں. آپ جب بالکل ابھی سینٹرل ماڈل میں ہی تھے. اس کو میں اپنی آپ بیتی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں. کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بتاؤں گا آپ کو کہ بھی یہ واقعہ میرے اوپر بھی ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ بھی یہ واقعی یہ ایسی بات ہے. تو اس میں یہ میں اپنی آپ بیتی ایسے، میری آپ بیتی ایسی بھی تھی، اس کی اپنی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں سینٹرل ماڈل میں تعلیم کے میدان میں 18 بچوں کے ٹیلنٹ اسکالرشپ کی وجہ سے اور تمام پوزیشنیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ میری آئی. تو اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے میری محنت کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اس میں ایسا پازیٹیو آیا کہ لوگ سارے ٹیچر، اساتذہ کرام اور پرنسپل حیران رہ گئے کہ اتنی اس نے محنت کروائی ہے. لیکن اس کے وزیر اعلیٰ جو تھے حنیف رامے، ان کی طرف سے مجھے گولڈ میڈل بھی دیا گیا. وہ دوسروں کا حسن نہیں ہو رہا تھا. کچھ دنوں کے بعد میں بیمار ہو گیا. تقریباً 6 ماہ تک بیڈ ریڈن رہے تھے. بالکل. آپ یہ ہر طرح کا علاج کروایا، کانٹے کی طرح کمزور ہو گیا. میرے ایک قریبی رشتہ دار کئی سالوں سے مدینہ میں قیام پذیر تھے. جی. میری خوش قسمتی کہ وہ اچانک پاکستان آ گئے. جب ان کو میری بیماری کا علم ہوا تو خود تشریف لائے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے مطابق مجھے بتایا کہ اس کو نظر بد ہے. مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا. انہوں نے مجھے دم کیا، پھر دم کر کے پانی بھی دیا. 12 گھنٹے کے بعد میرے جسم سے اس قدر گرم شعاعیں نکل رہی تھی کہ ناقابل برداشت تھی، جیسے کوئی 106 درجے بخار ہو گیا ہو. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے ہوگا انشاءاللہ 48 گھنٹوں کے بعد تم تندرستی کی طرف آنا شروع ہو جاؤ گے. تو بالکل ایسے ہی ہوا.
تو اللہ کا تعالیٰ میں نے تھوڑا شیئر کروں گی اس واقعے کو، تھوڑا اور ایکسٹینڈ کروں گی. اچھا اب انہوں نے جب وہ پانی دیا تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو مٹی میں مطلب اپنا پاؤں ٹانگ شیٹکا ہو گئی تھی نا آپ کو، آپ شیٹکا ٹائپ تھی، یعنی کہ آپ ٹانگ میں آپ کی اتنی جان نہیں ہوتی تھی کہ آپ چل پھر سکیں. تو انہوں نے پانی دیا، آپ نے وہ پانی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے گھر میں ایک وہ بیل ہوتی تھی سفید رنگ کی، اس پہ اتنے زیادہ پھول ہوتے تھے، اتنے زیادہ پھول ہوتے تھے کہ اس کی وہ گرین پارٹ نظر ہی نہیں آتا تھا. تو آپ نے وہ روز کتنے دن، 7 days انہوں نے کہا 7 days آپ وہ پانی اپنے پاؤں پہ وہیں پہ بیٹھ کے ڈالتے تھے روز، ٹھیک ہے نا. 7 days کے بعد وہ ہری بھری بیل ہماری جو تھی نا وہ بالکل ڈرائی ہو گئی. اسی لیے وہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا، بزرگوں سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، انہوں نے بتایا کہ بھی آپ نے اپنی پاؤں جو ہے کہ نیگیٹو انرجیز، ہاں وہ ساری اس میں absorb ہو گئی. پانی تھا تو وہ اس میں پودے میں چلا گیا تو وہ پاس نہیں کر سکا. بالکل، یعنی کہ آپ کو اتنی سخت وہ تھی، مطلب اتنے زیادہ آپ کے اوپر اس کے افیکٹس تھے، اتنے سائیڈ افیکٹس اس کے جو تھے نا وہ سارے، وہ پانی جب آپ نے اللہ کے کلام والا ڈالا اس میں تو وہ سارا اس نے ایبزارب کر لیا اور اس سے برداشت نہیں ہوا، اتنا نیگیٹو تھا اس کے اندر وہ سارا کچھ جو آپ کی انرجیز نکلی. تو یہ بیٹا اس سے میری اپنی مثال ہے، نہیں تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ واقعی کوئی مطلب یہ بدل نظر بد جو ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے. تو پاپا آپ کو میرا نہیں یاد ہے کہ میرا بھی کچھ ایسا ہوا تھا جب میں FSC میں تھی تو میرے سارے وال اتر گئے، اور نارمل طریقے سے نہیں اترتے تھے، ایسے پوری فلکس اترتی تھی، یعنی کہ پوری روٹ سے ایسا لگتا تھا کسی نے ہاتھ میں گم سے لگائی نہیں ہے. اتنے ڈاکٹرز کو دکھایا، سب ڈاکٹر سارے میرے ٹیسٹ ٹھیک آتے تھے، سب کچھ ٹھیک آتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی. ہمارے گاؤں میں ایک نام نہیں لیتا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو وہ تہجد گو تھا، بڑا نمازی تھا، لیکن وہ سارے مشہور تھا کہ بھی اگر یہ کسی بھینس کو دیکھ لینا تو بھینس جو ہے وہ مطلب مر جاتی ہے. اچھا، یعنی اتنا وہ اس کی نظر بد تھی. اگر وہ تھوکتا نہیں تھا یا اس پر ماشاءاللہ نہیں پڑتا تھا نا، کبھی بھول جاتا تو ماں کو بھینس کو دیکھ کے وہ کہتا بڑی شاندار بھینس لے کے آیا، تو بس اس کو دیکھتا جاتا تو وہ پھڑک جاتی تھی بھینس. اچھا، ہاں جی. تو اس طرح کے معاملات زندگی میں ہوئے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں تو خود ان چیزوں سے بہت گزری ہوں، اور میں تو بہت بلیو کرتی ہوں ان چیزوں پہ کہ نظر بد بہت پاورفل ہوتی ہے. اچھا پاپا، اب آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچ کیسے سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ بھی ان چیزوں میں کیسے بچا جا سکتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، اور ان کے واقعات سے میں آپ کو یہ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ولاگ میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو پاپا، اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.